बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खुदा की कुदरत देखिए या कुदरत का इंतकाम देखिए कि जो शख्स कल तक इमरान खान को यकीन दिला रहा था कि मैं तुम्हारे लिए इस हुकूमत की एक नहीं चलने दूंगा, इसे फेल करके रखूंगा और तुम असम्बली तोड़ो, मैं इसका पेट फाड़ कर तुम्हें इलेक्शन लेकर दूंगा। आज वो भीख मांग रहा है उसी हुकूमत से जिसका तख्ता उलटने के लिए उसने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, और वो भीख मांग रहा है कि मुझे बाकी मांदा मुद्दत इज्जत से पूरी करने दो और मेरे साथियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई मत करो। दूसरी तरफ वो उल्वी जिस पर इमरान खान को बहुत नाज था, अब हालात के बहाव ने उसे इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि जहां हम ये फप्ती कस सकते हैं कि उल्वी ने इमरान खान को 3 तलाक़ें दे दी। और ये जो कहा जा रहा है कि उल्वी इमरान से रब्ता करता है और इमरान जवाब नहीं देता, असल में मामला उलट है। इमरान ने फ़ोन किए, उल्वी ने फ़ोन नहीं उठाए। इसके बजाय उसने शहबाज शरीफ से मिन्नत तरला करना ज़्यादा मुनासिब समझा। इदारों से तो वो मिन्नत तरला कर ही रहा है, लेकिन कुछ हुकूमत के अंदर ऐसे लोग हैं जो उल्वी को माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के हालात पर तबसरा करते हुए एक दिलचस्प फ़िक्रा लिखा है और कहा है कि इमरान खान अब पछता रहा होगा को आप है कर लें ताकि खबरियत बन जाए। इमरान खान अब पछता रहा होगा और अब वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ये अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के फ़िक्रे हैं। और फिर ये है कि इमरान खान को अब बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में 3 मुकदमात में 3 सख्त सज़ाएँ होने वाली हैं। ये सारी तफसील है। तो नाज़रीन, शुरू का जो किस्सा है वो ये है कि अब बिंदियाल जो है वो एक जंग लड़ रहा है हुकूमत के साथ, लेकिन उस जंग की नौइयत ये है कि वो हारी हुई जंग है। और उसने एक दिन पहले हुकूमत के किसी अहम नुमाइंदे से मुलाकात करके एक ऐसा पैगाम पहुँचाया जिसका उन्वान माफ़ी तलाफ़ी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन और ये भी पेशकश की कि मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा। ये जो ख़ास तौर पर जो ऑडियो लीक्स के हवाले से, और ये वो पेशकश अदालत के अंदर कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स देते हुए भी कर चुका है। लेकिन हुकूमत ने इस पेशकश का जवाब ये दिया है कि मियाँ तुम नहीं, तुम्हारे तीनों साथी वो भी इस बेंच से ख़ुद को अलहदा कर दे। बाकायदा इस सिलसिले में दरख्वास्त दे दी गई है। मुनीब का नाम है, एजाजुल हसन का नाम है और इसका अपना बिंदियाल का। इन तीनों ने जिस तरह आइन के पड़कचे उड़ाए हैं और इमरान खान को फेवर देने के लिए जिस तरह अखलाकियात और प्रैक्टिस के भी उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबके सामने है। तो अब कुछ ये बीच में लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद भी राब्ते कर रहे हैं कि बचाव की एक सूरत पैदा हो जाए, इसलिए कि एक तरफ तो बिंदियाल को अपना मसला दरपेश है, उसकी सास अगर कटहरे में खड़ी होती है तो बिंदियाल ख़ुद भी फंसता है, मुनीब भी फंसता है, एजाजुल हसन भी फंसता है। और फिर मुनीब और एजाजुल हसन की तरफ से इस पर दबाव है बिंदियाल पर कि तुम्हारी तो मुद्दत है 3 महीने की रह गई, वो किसी न किसी तरीके से कट जाएगी, इसके बाद हमारा क्या बनेगा। क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अगर चीफ जस्टिस बन गए तो वो इन दोनों जजों के स्याह कारनामे निकाल कर बाहर ले आएंगे। पूरा रिकॉर्ड तो शायद नहीं हम दावा कर सकते, लेकिन इनकी बदअमालियों का, इनकी आइन शिकनियों का और दूसरे मामलात का, माली मामलात का जो पहाड़ है वो काफ़ी कुछ बेनकाब हो चुका है। और आइंदा हुकूमत भी अगर इसको बचाना चाहे इन 2 जजों को तो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा ऐसे मामलात में, बल्कि अदालती मामलात में, वो किसी का दबाव कबूल करने के आदी नहीं है। ये उनके मुखालफ भी बताते हैं और उनके हामी भी बताते हैं कि वो इस तरह के आदमी हैं कि आइन और कानून और अखलाकियात और माली करप्शन, इन चीज़ों को वो बर्दाश्त करने के कायल नहीं है। और ये चीज़ जो है ये मुनीब और एजाजुल हसन को डरा के रखे हुए है। उनकी इस वक्त हालत ये है कि वो क्या कहते हैं कि दिन का चैन और रातों की नींद दोनों हराम हो चुकी हैं। इन तीनों पर कह लें या 2 पर कह लें, क्योंकि तीसरे ने तो, जो इनका चीफ है, वो तो 3 महीने के बाद उसने चले ही जाना है। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ भी मामला इस तरह का है कि अगर 3 महीने से पहले ये चला जाता है तो फिर वो सारी पेंशन मुरात और वो रूब दबदबा उसके बजाय
کچھ کیسز بھی کھل سکتے ہیں، لہٰذا ان تینوں کو اس وقت اپنی ایسی پڑی ہوئی ہے کہ شاید یہ عدالتی تاریخ میں کسی کو ایسی پڑی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں اس معاملے میں بنگلہ دیش کا جو منظرنامہ تھا وہ یہاں دہرا دیا جائے۔ اور ناظرین، اس سلسلے میں ان کی جو تنہائی ہے اس کی طرف بھی کچھ اشارے مل رہے ہیں۔ کل رات ایک ٹی وی پروگرام میں سلیم صافی نے بتایا کہ 3 جو ہیں ان میں سے وہ اپنا قبلہ درست کر چکے ہیں، یعنی کہ آئین پسند دھڑے کے ساتھ مل چکے ہیں، عمران کے ساتھ اپنی وفاداری ختم کر چکے ہیں۔ انہوں نے ان ججوں کی تعداد 3 بتائی ہے۔ ایک جج ان کے پاس 8 تھے، ایک جج جو تھے وہ تو پچھلے دنوں ہی میں منحرف ہو گئے تھے، جنہوں نے مقدمے میں اختلافی نوٹ لکھا، اور اس اختلافی نوٹ کو بندیال نے عدالت کی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹانے کا حکم دے دیا اور اسے ہٹا دیا گیا۔ تو 7 میں سے 3 اور نکل گئے، تو باقی رہ جاتے ہیں 4، اور وہ 4 کون کون سے ہیں؟ 3 تو یہ ہیں اور چوتھا وہ ٹرکا والا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ان کے اندر ایک ایسی وہ تبدیلی آئی ہے جس کا باہر بیٹھ کر اندازہ نہیں تھا۔ اور عمران نے جب کہا تھا کہ عدلیہ ہماری آخری امید ہے، اس کے سامنے یہ 8 رکنی جج تھے، کیونکہ عمران خان کا خیال تھا کہ یہ 8 جج جب بھی فیصلہ دیں گے تو 5 سب میرے حق میں پلٹ جائے گا۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس کو کتنا مان تھا اور کتنا یقین تھا، جو پاش ہو چکا ہے کہ یہ جو بھی ہو، یہ حکومت کا پیٹ پھاڑ کر 14 مئی کا الیکشن لے کر دیں گے۔ لیکن اب 14 مئی کو تو چھوڑیے، بات اکتوبر سے بھی آگے بڑھ چکی ہے، اور یہ بات امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھی لکھی ہے کہ انتخابات شاید اپنی مقررہ تاریخ سے کئی مہینے آگے چلے جائیں گے، اس نے رپورٹ میں لکھا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے جو صورتحال پر تبصرہ کی ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے عارف الوی صاحب، کہ عارف الوی نے جو جس طرح عمران خان کو 3 طلاقیں دی ہیں، وہ ریویو ججمنٹس کا جو ایکٹ ہے وہ اس پر دستخط کیے، اور دستخط یہ جمعے کو ہوئے، عدالت کو یہ پتہ چلا پیر کو، اور عمران خان کو پیر کی شام پتہ چلا جب عدالت میں یہ کارروائی سامنے آ گئی اور ٹکر چلنے لگے، تب عمران خان کو پتہ چلا۔ یعنی الوی نے اس کو ہوا تک نہیں لگنے دی کہ میں نے یہ دستخط کر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان عارف الوی سے بڑا سخت ناراض ہے اور وہ اس نے اس کی فون سننے سے انکار کر دیا، اس کا پہلا حصہ تو بالکل درست ہے کہ وہ ناراض ہے، اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ عارف الوی میرے ساتھ ایسی بدماشی کر جائے گا۔ لیکن دوسرا حصہ صحیح نہیں ہے، دوسرا حصہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان الوی کے فون نہیں سن رہا، الوی نے اسے فون نہیں کیا، اس نے اس کے بعد فون کیا، لیکن وہاں سے اس کو جواب نہیں ملا، اس کا فون نہیں اٹھایا گیا، یا اگر کسی نے اٹھایا وہاں کسی اسٹاف کے بندے نے، تو اس نے صدر کی مصروفیات کا ذکر کر کے فون کی کال نہیں ملائی۔ یہ ہوا ہے عمران خان کے ساتھ، اور اس شخص کے ہاتھوں ہوا ہے جو اس کا وفادار تھا، اور جس نے پورے پچھلے 1 سال میں اس حد تک وفاداری نبھائی کہ جو وزیر اعظم کا جو حلف ہے ایک آئینی اور قانونی تقاضا ہے، صدر باؤنڈ ہے ہر اخلاقی لحاظ سے کہ وہ وزیر اعظم سے حلف لے۔ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو عارف الوی نے شہباز شریف سے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف کا حلف ایوان صدر میں الوی کے سامنے نہیں ہو سکا۔ یہ ایک ایسی کمینی حرکت تھی کسی بھی صدر مملکت کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب وہی الوی جس نے شہباز شریف کا حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، وہی الوی کوئٹہ میں شہباز شریف کے ساتھ اڑ کر پہنچا کہ مینو بھی لیچل نال میں، یعنی یہ اخلاقی طور پر یہ دیوالیہ ہیں۔ تو اب بظاہر تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عارف الوی کی کو معافی مل گئی ہے، لیکن خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں ان کے بیان سے لگتا ہے کہ معافی یا تو نہیں ملی ہے، اور اگر ملی ہے تو حکومت کے اندر ایک دھڑا ہے جو اس معافی کا حامی نہیں ہے، کیونکہ خواجہ آصف نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار عارف الوی بھی ہے۔ انہوں نے اشارتاً اس کا بھی ذکر کیا کہ جب اس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد جب لانگ مارچ تھا عمران خان کا 20 سے 14 میں، تو پی ٹی وی کی عمارت پر اسی نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے قبضہ کیا تھا۔ اور پھر یہ وہ شخص ہے عارف الوی جس نے اخلاق باختہ زبان استعمال کی سوشل میڈیا پر، پی ڈی ایم اور اپوزیشن کے دوسرے رہنماؤں کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جو دراصل اس کا ٹویٹر جو تھا اس کا بیٹا استعمال کرتا تھا، اور وہ گندی زبان اسی کی ہے۔ لیکن اس میں 2 باتیں کہ ہینڈل تو یہ اسی کا تھا، اکاؤنٹ اسی کا تھا الوی کا، اس کے بیٹے نے اگر غلیظ زبان استعمال کی تو اسے الوی کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اور ویسے یہ بات غلط ہے، بیٹا استعمال نہیں کر رہا تھا، یہ سوشل میڈیا ٹیم کا ہیڈ تھا عمران خان کا اس وقت، جب اس نے گندی اور غلیظ اور ناقابل سماعت اور ناقابل اشاعت قسم کی گفتگو
مخالف لیڈروں کے خلاف کی۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ صلح معافی پوری ہوئی ہے یہ نہیں، ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا۔ تو واشنگٹن پوسٹ کا حال سن لیجیے، پھر 3 سزاؤں کا ذکر کریں گے۔ واشنگٹن پوسٹ نے کافی تفصیلی رپورٹ ہے، ظاہر ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کا اور بحران کی موجودہ شکل کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے چند ایک فکرے جو ہیں وہ یہ ہے کہ عمران کے گرد گھیرا تنگ ہے اور وہ سیاسی طور پر تنہا ہو چکا ہے، اور اب اس کی حیثیت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے وہ کی بورڈ واریر جو ہوتا ہے، اکیلا کی بورڈ واریر، یعنی اب وہ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرنے کے علاوہ کسی کام کے قابل نہیں رہا، اور اس کی پارٹی کولیپس ہو رہی ہے، منہدم ہو رہی ہے اور ملبے کا ڈھیر بن رہی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ عفریت جو خود اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، 9 مئی کو اس نے جو کچھ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے 1 ہفتے کے اندر اندر اسے قابو میں کر لیا اور اس کے سارے کسبل نکال دیے صرف 1 ہفتے میں۔ بظاہر تو اگر کوئی پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا جس کو پاکستان کے حالات کا علم نہ ہو تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو 1 ہفتہ لگ گیا اس پر قابو پاتے پاتے۔ بات یہ ہے کہ قابو تو انہوں نے پہلے دن ہی کر لیا تھا، باقی اگلے دنوں میں انہوں نے ایک ترتیب کے ساتھ ہر روز کے حساب سے کچھ لوگ گرفتار کیے، اور اخبار نے لکھا ہے کہ اس کی پارٹی کی تمام لیڈر جو ابھی تک باہر ہیں وہ گرفتاریوں سے ڈر رہے ہیں۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھیں کہ وہ سب سے بڑا ٹیررسٹ TTP کا کمیشن ایجنٹ مراد سعید، موسٹ وانٹڈ کرمنل اس لسٹ میں، وہ اس کے بارے میں یہی اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید وہ افغانستان چھپا بیٹھا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہی کسی لڑکی کا لباس پہن کر، لڑکی کا میک اپ کر کے ادھر ادھر کہیں گھوم رہا ہوگا۔ اب ظاہر ایک لڑکی جا رہی ہے تو کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ مراد سعید ہوگا۔ بہرحال یہ تو کہ مذاق کی بات تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے، گرفتاری نہیں دے رہا۔ اسی طرح شیدہ ٹلی وہ بھی گرفتاری نہیں دے رہا، بلکہ شیدہ ٹلی نے تو کمال کر دیا، اس نے کہا بھی مجھے کیا پتا یہ جو ملک ریاض سے رشوت لی تھی عمران خان نے 7 ارب روپے کی، اور جس کے عوض عمران خان نے ملک ریاض کو 5 ارب 50 ارب روپے کی رقم جو تھی وہ واپس کی تھی، تو اس نے لکھا ہے کہ یہ فیصلہ کابینہ کے جس اجلاس میں ہوا اس میں تھا ہی نہیں۔ اچھا، اس فکرے میں اس کی بے گناہی کا ایشو نہیں ہے، اس فکرے میں ایشو یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ کام ناجائز کیا، تو گویا کہ شیدہ ٹلی نے بھی عمران خان کی کمر پر چھرا گھونپ دیا۔ تو اخبار نے واشنگٹن پوسٹ نے آگے چل کر لکھا ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کیا اب وہ اس پر پچھتا رہا ہوگا، اور اب وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے فوج سے یا حکومت سے، لیکن شاید اسے بہت دیر ہو گئی ہے۔ شاید کا لفظ یہ اخبار تبصرے کی زبان کا ایک لازمی لفظ ہے، جو بات تقریباً ڈیفینٹ ہوتی ہے اس کو بھی وہ امکان یا ہو سکتا ہے، مے بی، پاسبلٹی، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں شاید کا لفظ اگر ہم عوامی زبان میں ترجمہ کریں تو یہ شاید کا لفظ جو ہے یہ ایک فالتو لفظ سمجھا جائے گا، اور اسے آپ حذف کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب پھر اس کا یہ ہوا کہ اب وقت نکل چکا ہے، اور وقت واقعتاً نکل چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی مایوسی کی حالت یہ تھی کہ جب اس نے مذاکرات کی بھیک مانگی تو ساتھ فوراً کا لفظ لگانا اس نے ضروری سمجھا۔ کوئی آدمی فوراً کا لفظ نہیں لگاتا، فوراً کا لفظ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ چھیتی بوڑھی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گئی ہیں، اور یہ مر تو خیر گیا ہی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ امریکہ کے اندر کی لابیوں میں عمران خان کے لیے ہمدردی بہت ہی کم ہے، اور یہی وہ بات ہے جو میں اپنے پروگرامز میں مسلسل کئی ہفتوں سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ امریکہ اس کی پشت پر آ گیا ہے یا آ جائے گا، یا امریکہ میں اس کی لابیاں کام کر رہی ہیں، تو یہ 0/0 ہے امریکہ کی طرف سے۔ جب تک موجودہ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت امریکہ میں قائم ہے، امریکہ سے عمران خان کو کوئی سپورٹ ملنے کی امید نہیں ہے، 1% بھی نہیں اور ½ بھی نہیں، اس کو کوئی امید نہیں ہے امریکہ سے مدد ملنے کی، نہیں مل سکتی۔ ہاں، انٹرنیشنل یہودی لابیاں پاکستان پر دباؤ ڈال سکتی ہیں۔ اب یہ یہاں جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ IMF عمران خان کی حمایت میں آ گیا اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کا سیاسی بحران حل کریں، تو جناب IMF کا پاکستان کے سیاسی بحران سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ اگر وہ آج یہ بات سیاسی بحران کی کر رہا ہے تو دراصل IMF کو جو غصہ ہے وہ ہے CPEC کا، اور پاکستان کے چین پر انحصار میں اضافے سے وہ اس بات کا غصہ نکال رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے IMF یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ CPEC بند کرو، چنانچہ اس نے ایک بے معنی قسم کی شرط لگائی ہے
کہ سیاسی استحکام پیدا کرو. ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہو، پرویز مشرف کا ماشاء اللہ ہو، IMF نے سیاسی استحکام یا الیکشن کی بات کبھی نہیں کی. اب وہ اگر سیاسی استحکام کی بات کر رہا ہے تو اس کا ایک سیدھا سادہ لنک جو ہے وہ بنتا ہے IMF سے. ناظرین، عمران خان کو تین مقدمات میں قطعی طور پر سزائیں ملنے والی ہیں. ایک تو یہی ملک ریاض سے 7 ارب روپے رشوت لینے کا کیس ہے. وہ جو القادر یونیورسٹی نام نہاد، یعنی ایک شیطانی قسم کا ادارہ اس نے بنایا اور نام اس کا القادر یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھا ہے. تو یہ اس کی ایک خباثت ہے. یہ اپنی ہر شیطانی کام کو اسلامی نام دیتا ہے. یہ جس طرح کی زمان پارک کو لوگ جو کیا کہتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ زمان پارک میں کیا کچھ ہوتا ہے رات کو. تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ زمان پارک جو روحانیت کا مرکز ہے. اور جس طرح کا یہ شیطانی نظام، مادر پدر اخلاق باختہ نظام پاکستان پر نافذ کرنا چاہتا ہے، اسے یہ ریاست مدینہ کا نام دیتا ہے. تو وہاں یہ ایک اخلاقی قدروں کو فراں کرنے والی تعلیم دینے کے لیے مبینہ طور پر جو اس نے القادر یونیورسٹی بنائی ہے، اس کا نام القادر اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھا. جہاں میں نے مبینہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی یونیورسٹی سرے سے ہے ہی نہیں. کوئی 35-40 طالب علموں کی انرولمنٹ کی گئی ہے دکھانے کے لیے. اصل میں کچھ اور قسم کی ثقافتی سرگرمیاں وہاں ہوں گی جن کا عنوان ان کا میراثی کے نام ہے ابرار الحق. ابرار الحق اپنے ایک گانے میں دے چکا ہے کہ بلوں کا گھر. تو یہ جو القادر یونیورسٹی جو ہے، دراصل یہ ایک بلوں کا گھر ہے جسے اس نے القادر یونیورسٹی کا نام دیا ہے. دوسری سزا اسے جس مقدمے میں ہونی ہے وہ یہ ہے، فارن فنڈنگ کیس میں اس کی سزا ڈیفینیٹ ہے، طے ہو گئی ہے، اس میں کوئی اب رعایت کی گنجائش نہیں. اور تیسری سزا اسے ہونی ہے ملٹری کورٹ سے، جس کی طرف اشارے واضح مل چکے ہیں. کل جو آرمی چیف نے ایک بیان یا خطاب کوئٹہ میں کیا اور اس میں جو انہوں نے کہا وہ فکرہ بہت معنی خیز ہے. اور PTI کے ان لوگوں پر جو اب بھی PTI کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے سروں پر ہتھوڑے کی طرح اور بجلی کی طرح گرا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سراغ مل گیا ہے کہ بیرونی طاقتوں کے ساتھ اندرونی جو عناصر ہیں ہمارے، ان کا جو گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے خلاف، اس کے ثبوت مل گئے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو اس بیان کا مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں. جو حالات ہیں، فوج کا جو موڈ ہے اس معاملے میں کم سے کم، یعنی جو دفاعی تنصیبات پر اور دفاعی عمارتوں پر جو حملے ہوئے ہیں، کہ اس کو ہم اردو انگریزی میں ملا جلا تبصرہ یہ کر سکتے ہیں کہ نو معافی نو مرسی. اور تیسرا مقدمہ ہے جس میں اسے سزا ملے گی. اور یہ جو GIT نے اسے بلایا تھا عمران خان کو کہ وہ آپ آ کر اس جناح ہاؤس لاہور پر حملے کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کرے، تفتیش میں تعاون کرے، وہ نہیں گیا. لیکن وہ اصل میں اس کی طلبی اس بات کی بنیاد بنے گی جو اس مقدمے کو ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے درکار ہے. اور اس دوران آپ نے IG پنجاب کا وہ بیان بھی سن لیا کہ حملے کی کمان کون کر رہا تھا. تمام ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا ہے. اس کا تعلق بھی عمران خان پر چلنے والے اس متوقع مقدمے سے ہے. تو ناظرین، یہ 3 مقدمات ہیں جن پر چند ہفتوں میں تینوں فیصلے یہ متوقع ہیں. اور عمران خان کے ساتھ اس کی بیوی بھی ماری جائے گی، وہ جادوگرنی جو ہے. اگرچہ جادوگرنی کے بارے میں یہ کوئی ایسی ابھی تک انڈیکیشن نہیں آئی ہے کہ وہ 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھی، لیکن اسے دیگر جرائم میں گرفتار کیا جائے گا اور اسے بھی سزا دی جائے گی. تو یہ ہے جناب ناظرین اس وقت PTI کی صورتحال. تو اب دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں کیا واقعات ہوتے ہیں. اس دوران ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جب تک یہ سزائیں ملیں گی اس وقت تک یا اس سے بھی بہت پہلے عدلیہ کا معاملہ سیدھا کیا جا چکا ہوگا. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سے خدا حافظ.